अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। वारंट गिरफ्तारी तमाशा जारी। आज दूसरे रोज भी लाहौर के अंदर आमने सामने थी पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। बहरहाल कोर्ट से वक्ती तौर पर रिलीफ तो मिला है, लेकिन देखते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अमल में आती है या नहीं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद सदर ममलिकत भी ऑडियो लीक्स की लपेट में आ गए हैं। ये सरबराही ममलिकत हैं, ऑडियो लीक धड़ाधड़ हो रही हैं और उसके जो असरात है सियासत पे वो तो एक तरफ, लेकिन बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी है। प्रोग्राम में इस पे भी बात होगी। आखिर में न्यूज चैनल्स पर पाबंदी पे जस्टिस फाइज ईसा साहब बरहम हो गए और पैमरा को आज खरी खरी सुना दी। ARY भी अताब का शिकार रहा है पैमरा के, और आज ये जो सारी बातें अदालत के अंदर हुई हैं, होप पैमरा में से कोई इस पे तवज्जो दे रहा होगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के दिन भी हमने देखे पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद से आई हुई नफरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे रात भर आंख मचोली खेलते रहे। पुलिस जमान पाक में दाखिल होने की कोशिश करती रही, PTI के कारकुनान उनको पीछे धकेलते रहे। आज सारा दिन लाहौर की सड़कों पर दोपहर तक क्या होता रहा। सूरत इस वक्त यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जो गिरफ्तारी के वारंट हैं वो बरकरार हैं। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक कल सुबह 10 बजे तक जमान पाक में ऑपरेशन करने से रोक दिया गया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त प्रैक्टिकली यहां पे खड़ी है। इसके अंदर जो एक और अफसोसनाक एंगल हमने देखा वो ये है कि रियासत के दो मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बैठकर आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उसकी पुलिस फोर्स को इस्तेमाल किया गया और जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब में लाहौर में पुलिस थी उसके ऊपर असॉल्ट कराया गया। बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने। जरा सुनिए। गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स को इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस के सर और रेंजर्स के सर फाड़े जा रहे हैं, उनको जख्मी किया जा रहा है। इस पर पहले बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। खालिद खुर्शीद साहब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ये मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि ये जो पुलिस है गिलगित बल्तिस्तान की वो थी वहां मौजूद, उन्होंने पंजाब पुलिस और रेंजर्स वालों के सर फाड़े हैं। ये पुलिस क्या वहां पे थी जमान पार्क के अंदर, और क्या ये आपका जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय था उसके लोग थे? क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। जी, मैं बिल्कुल जो ये इन्होंने क्लेम किया है बेसलेस है, झूठ है। और मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बदनीयती के ऊपर मबनी है और मुझे बड़ा दुख पहुंचा है जो ये मेरी सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने इस तरह का कोई गिरा हुआ ये इल्जाम इन्होंने लगाए। क्योंकि मेरे साथ भी बड़े जिम्मेदार ऑफिशियल्स हैं, उनको पता है कोर्ट ऑर्डर्स क्या होते हैं, उनको पता है रेंजर्स की यूनिफॉर्म कैसी होती है। और ये मेरी अपनी सिक्योरिटी थी और मेरे साथ जो मैं उधर गया था, मैं जब भी मूव करता हूँ मैं पंजाब की सिक्योरिटी पुलिस सिक्योरिटी के साथ मूव करता हूँ। उनकी एलीट मेरे साथ होती है। उन्होंने रोड क्लियर करके उधर दिया। अनफॉर्चुनेटली वहां पे कैओस था, इनको रोड क्लियर नहीं करना चाहिए था, इनको उधर मुझे लेके नहीं जाना चाहिए था, जो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, इनकी जिम्मेदारी थी। हम उधर पहुंचे और आधा घंटा 20 मिनट या घंटा मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा, और मेरे ख्याल में शॉर्ट ही टाइम लगा होगा। बाहर से शेलिंग हो गई, मैं अंदर स्टक हो गया। और उसके बाद के हालात ये थे कि मेरी IG के साथ बात हुई और हमारी जो सिक्योरिटी थी हमारी जो पंजाब की एलीट के साथ, वो बैक साइड पे कुछ 3, 4 या 5 किलोमीटर मुझे पता नहीं उस जगह पर ये खड़ी थी। तो ये इल्जाम लगाना कि ये मतलब GB की पुलिस ने किया, मेरे साथ सिक्योरिटी कितनी थी, 12-15 बंदे होंगे। 12 से 15 लोग जो थे, ये भी खबरें आप देख रहे होंगे ना, ये कुछ सहाफी भी ये क्लेम करें कि जी बंदूकें तान ली जब वो अंदर आए पुलिस वाले। तो GB वो एरिया इस तरह का था कि जगह जगह पर उसकी मीडिया चैनल्स बैठे हुए थे और लोग मोबाइल पे फुटेजेस बना रहे थे। CCTV फुटेजेस और CCTV कैमरास लगे हुए जमान पार्क में। लाजमी बात है वो किसी गली में और या किसी पार्क में जाके तो नहीं लड़े होंगे ना। उनका तो क्लेम है कि वो खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए घर पे आए और इन्होंने बंदूकें तान ली, तो वो तो पूरा एरिया CCTV फुटेज से कवर है। तो ये कोई चीज मुझे दिखा दे, मैं एक्शन ले लूंगा, मैं एश्योर कराता हूँ मैं एक्शन ले लूंगा। लेकिन अगर कोई इनके पास सबूत नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को कंट्रोल ना करने की वजह ये किसी और का मतलब ये किसी न किसी को मोरद इल्जाम ठहराना चाह रहे कि ये था, इस वजह से हम गिरफ्तार ना कर सके। कितनी देर जमान पार्क रहे हैं थ्रू आउट जब ये देखें? मैं ये देखें, ये इधर इन्होंने बहुत मैं समझता हूँ कोताही की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस ने। हमें रूट, मैं जा रहा था इस्लामाबाद की तरफ, होटल से मैंने
چیک آؤٹ کیا. یہ بھی آپ اپنے کسی بھی چینل کے ذریعے ذرائع سے پتہ کروا لیں. میں چیک آؤٹ کر کے نکلا, سامان میرا گاڑی پہ تھا. 5-10 منٹ کی ملاقات کے لیے ہم زمان پارک جا رہے تھے. مال روڈ سے انہوں نے کنال ویو پہ ادھر انہوں نے رکا کہ یہاں سے روٹ بند ہے, تو ایلیٹ نے ہمیں بیک سائڈ سے لے کے گئی. اب ہمیں بھی, مجھے لاہور کے رستوں کا بھی نہیں پتا, یہ خود لے کے گئے ادھر زمان پارک کے اندر گئے. انسیڈنٹ سٹارٹ ہو گیا, میں اندر سٹک ہوا. اس کے بعد یہ روٹ کلیئر کر کے دینا بھی پنجاب, کیونکہ پنجاب کی سیکیورٹی جب تک روٹ کلیئر نہیں کرے گی ایز اے چیف منسٹر میں موو نہیں کر سکتا. انہوں نے 5 گھنٹے پہلے مجھے روٹ کلیئر کیا اور میں گاڑی میں بیٹھ کے اس وقت اسلام آباد میں اپنے جی بی ہاؤس میں انٹر ہو چکا ہوں. صحیح. یہ آئی جی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا جی بی کے, وفاق نے, وہ کیوں کی؟ میں اب یہی سمجھ رہا ہوں نا, مجھے بہت زیادہ دکھ, میں آج دکھی ہوں. ایک تو انہوں نے میری سیکیورٹی اور جی بی کی پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ایک انتہائی پروفیشنل اور میں سمجھتا ہوں بہت اعلیٰ اقدار کی جو پولیس ہے وہ بہت ہائی, مطلب پروفیشنلزم. اگر آپ کسی بھی پولیس کے ساتھ کمپیئر کریں, ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں, نیشنل ٹورسٹ کا اتنا انفلیکس ہوتا ہے. آپ کسی سے بھی گلگت بلتستان کی پولیس کے پروفیشنلزم کے اوپر پوچھ لیں تو صرف اور صرف اس کو سنسنی بنانے کے لیے, ادھر اس کو مزید اس میں سنجیدگی یا سچائی لانے کے لیے انہوں نے آئی جی کو بھی چینج کر دیا. تو میں اس کے اوپر بڑا میں بہت دکھی بھی ہوں, اور مجھے بڑا افسوس بھی ہے کہ وفاق جس میں مطلب اتنے بڑے لیول پہ لوگ اس حد تک کی گھٹیا حرکت میں کہوں گا کہ یہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اپنی کمی اور اپنی کوتاہی, اپنی ناکامیوں کا ذمہ یہ کسی اور کو لگا. بہت شکریہ. خالد خورشید صاحب وزیر اعلیٰ گلگستان ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا اندر گلگت بلتستان پولیس کے لوگ موجود تھے؟ کیا انہوں نے بندوق یا پستول تانی؟ ان تمام سوالات کا جواب دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 15 کے قریب لوگ ان کے ساتھ تھے اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح سے اپنے ہی کسی اور پیٹی بند بھائی کے اوپر وفاق کی ایک پولیس فورس دوسری پولیس فورس پہ بندوق تان لے. اور ایسی ساری خبریں جو ہیں بالکل ہی بے معنی اور سنسنی پھیلانے کے لیے ہیں. پروگرام میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایشو اس وقت یہ ہے کہ زمان پاک کے اندر جو عمران خان صاحب موجود تھے, ان کے ورکرز ان کے ارد گرد تھے, جس کی وجہ سے پولیس آج داخل ہو نہیں پائی. کوئی تقریباً 20 گھنٹے کے قریب جو ہے انہوں نے اس پورے علاقے کا محاصرہ کیا. جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا اور کہا گیا کہ اب کل 10 بجے تک اس پورے آپریشن کو ملتوی کرنا ہوگا, اس کے بعد پولیس واپس گئی, کہا جی پی ایس ایل کا انعقاد بھی کرانا ہے. سو اٹ واز اے ویری بیڈلی پریپیئرڈ, بیڈلی کنسیوڈ آپریشن, نمبر 1. دوسرا, انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا. اس وجہ سے بھی پولیس نے یہ ٹائم فریم کیا چنا تھا, ان کا خیال تھا کہ وہ آسانی سے اندر جا کر 20 منٹ کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے لے آئیں گے. تو یہاں پر بھی ان کی جو پلاننگ تھی وہ تمام ناکام ہوئی. بہرحال جی, کوشش ہر سیاسی جماعت کے حکمران کی ہوتی ہے, لیڈر کی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ عوامی سپورٹ بڑی تعداد میں نکلے جب بھی when they feel wronged. نواز شریف صاحب کی ہم یاد کراتے ہیں آپ کو کہ جب ان کو لگا کہ انہیں ان لافلی غلطی سے کان پکڑ کے اقتدار سے نکالا گیا ہے تو انہوں نے لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی. کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ جب میں کال دوں گا تو عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ زیادہ پرانی بات نہیں, آپ کو یاد کرا دیتے ہیں. اور جو میں ہدایات دوں, جہاں سے بھی میں ہدایات دوں, ان ہدایات پہ آپ نے عمل کرنا ہے. بولو میرے ساتھ, وعدہ کرو. پھر کون روکے گا ہمیں کال سے؟ ہم نہیں رکیں گے. اور اس کے لیے میں یہاں ہوں, مجھے اگر جیل میں ڈالنا جیل میں ڈال دیں, باہر ہوں باہر رہوں, باہر سے کال, اندر سے کال, سب جگہوں سے آئے گی. جا رہا ہوں, مریم انشاءاللہ میرے ساتھ جا رہی ہے. انشاءاللہ میں لاہور ایئرپورٹ پر اپنے عوام سے خطاب کروں گا. شہباز شریف صاحب خود قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے, سپہ سالاری کرتے ہوئے کل انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ ایئرپورٹ پر آئیں گے. کل انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ ایئرپورٹ. میاں نواز شریف اپنے, میری آج بھی ان سے میسج ایکسچینج ہوا. میں مسلم مسجد لوہاری سے, میں انشاءاللہ خود اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی تو میں اس کو پرامن مگر پرشکوہ استقبالی جلوس کو میں لیڈ کروں گا. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ جو پرشکو استقبالی جلوس تھا یہ کہیں بیچ میں ہی رہ گیا, یہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچا. اور اس بات کا گلہ پی ایم ایل این کی مرکزی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی خواجہ آصف صاحب بار بار کرتے رہے کہ بندے لے کر ہم نے آنا تھا, موبلائز کرنا تھا کراؤڈ کو, ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, اس کو گرفتار کیا جا رہا تھا, لیکن وہ جو لوگ لے کر آنے تھے وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچے. اور آج بھی مریم بی بی کو اس بات کا ملال ہے. انہی کی زبانی سن لیں. لوگ آئے نا سڑکوں پہ, ہم میاں نواز شریف 10 دن 12 دن 15 دن ادھر ہاسپٹل میں رہتا ہے, ایک دن بھی 100 سے زیادہ بندہ باہر ہاسپٹل میں اکٹھا نہیں ہوا تھا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں.
لاہور سے ہمارا سب سے بڑا جو گلہ تھا، لاہور سے جب یہ مارچ گزرا ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ مارچ کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے. لوگ ووٹ ٹویٹر تک، فیس بک تک، ووٹ کی حد تک سپورٹ کریں گے لیکن مار نہیں کھان دے. آپ لندن سے پاکستان آئے، راؤٹ تھا لیکن وہ پھر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ایک اچھی چیز نہیں، اس کا میرے دل میں آج تک منار ہے. وہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جس کے اوپر میں کبھی جس کو بیٹھ کے جسٹیفائی کر سکوں. لوگوں پر اعتبار زیادہ کریں، اختیار ساتھیوں کو زیادہ دیں، سوال جواب سننے بھی پڑیں گے، سوالوں کے جواب بھی آپ کو دینے ہوں گے، ورنہ اعلیٰ سے اعلیٰ سیاسی قیادت جتنی بھی بے داغ ہوگی اور جتنا بھی اچھا کام کرے گی، اس کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا باہر سڑک پہ، اس کے لیے نعرہ لگانے والا اور لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پی ایم ایل این کا خیال تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کے آئیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب موبلائز نہیں کر سکے تھے، اور آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ کئی بار پارٹی قیادت نے اس بات کا گلہ بھی کیا. عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو اگلے دن جس طرح سے عوام باہر آئی وہ بھی ان موبلائز اس طرح تھی کہ کسی مین سٹریم لیڈر نے اس کی کال نہیں دی تھی. کل ہم نے جو زمان پاک کے بار مناظر دیکھے ہیں اس کو ضرور موبلائز کیا گیا، لیکن لوگ لانے میں کامیاب ہوئی ان کی سیاسی قیادت، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر کافی دیر تک اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے دیا تاکہ مین وائل پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں میں جائے اور وہاں سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرے. لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹ کو برقرار رکھا اور بڑے سخت الفاظ لکھے بھی آج کے جو اس فیصلے میں، اس کورٹ آرڈر کے اندر، جو کوئی اچھی نوید نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. فار ایگزامپل اس کورٹ آرڈر کے پیرا نمبر 3 میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم ریلیف دے دیتے لیکن موجودہ جو پٹیشنر ہے یعنی عمران خان صاحب، ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. وہ پہلے کئی مرتبہ عدالت میں پیش ہونے کا کہہ چکے ہیں، اب انڈرٹیکنگ دے بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے آج یہ ریلیف نہیں دیا گیا. پیراگراف نمبر 7 میں کورٹ لکھتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آج جو کچھ ہوا یہ ایک بہت ہی سیڈ دن تھا، بہت ہی دکھ ہوا کہ آج کیا ہوا ہے لاہور کے اندر. لیکن اس میں ساتھ ساتھ وہ بات کہتے ہیں it would not be out of place to observe that law and order situation prevailing in Lahore is a sad state of affair where the state is being prevented to carry out its obligation for complying with the orders of the court. Such defiance of law is not acceptable in any civilized society, and the law needs to be adhered to by the citizen of any country in general and persons in helm of the affair particularly. The phrase rule of law is not a rhetoric and has different connotations including obedience to law, and any defiance thereof naturally has consequences because law of the land has to be and should prevail at all costs. اس پہ بات کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ قریشی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اندر آپ کی جو وارنٹ ہے اس کو برقرار رکھا گیا اور کافی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، عدالت خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پہلے بھی گارنٹی دیتے ہیں، انڈرٹیکنگ دی، پیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے شاید آپ کو آج ریلیف مل نہیں پایا عدالت کی جانب سے. دیکھیے، ہم بھی خوش نہیں ہیں جو پولیس کا رویہ اپنایا گیا. جو اسلام آباد سے پولیس آئی، میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ڈی آئی جی آپریشنز جو وہاں تشریف لائے، میں خود ان کے پاس گیا. میں نے اس نیت سے گیا کہ ایک ایمیکیبل راستہ نکالا جائے اور وہاں جو تشدد ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اور جو ان کی جو تعمیل کروانے آئے ہیں اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. مجھے ڈر یہ تھا کہ جس طرح پولیس وہاں آنسو گیس کا استعمال کر رہی تھی، واٹر کینن کا استعمال کر رہی تھی، کیمیکلز اس میں تھے، لاٹھی چارج ہو رہا تھا، جانی نقصان نہ ہو جائے. 8 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ اسی جگہ پہ، اسی سڑک پر ذل شاہ کی شہادت ہوئی. تو میں اس خوف میں تھا کہ کہیں اور بے گناہ لوگ متاثر نہ ہوں. میں نے جا کے بات کی ڈی آئی جی صاحب سے اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ طے ہوئی. انڈرسٹینڈنگ یہ طے ہوئی کہ میں جاؤں گا اور جو تعمیل کروانے آئے ہیں، میں عمران خان صاحب سے بات کرتا ہوں اور آپ سیز فائر کیجئے، اور میں ان سے مشاورت کر کے پھر آتا ہوں اور ہم کوئی راستہ نکالتے ہیں. انہوں نے مجھے ایشورنس دی. میں اندر گیا، زمان پاک پہ گیا، میں چیئرمین صاحب سے گفتگو کر رہا تھا. ابھی میری گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا
तो इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और हमारे घर के अंदर यानी कि जबान पार्क के अंदर लॉन में शेल गिरने शुरू हो गए और एक अफरा तफरी फैल गई। वो अगर इस किस्म की प्रोवोकेशन जो पुलिस है वो न करती तो शायद जो बाद में आपने वाकयात देखे वो रूनुमा न होते। ठीक है। मैं आपकी फुटेज मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं डीआईजी साहब से एंगेज करने से पहले मैंने मीडिया को अपना नुक्ता नजर पेश किया, कारकुनान को कहा वो पुरअमन रहें और उनसे बात करने गया। सही। सितम ज़रीफी देखिए, मैं हूं इस्लामाबाद लाहौर में और मुझे पता चला है कि इस्लामाबाद में कुछ वाकयात जो होते हैं उन पर्चों में मेरा जिक्र आ गया, मुझ पे नए पर्चे आ रहे हैं। चले, आप पे भी पर्चे हो गए माशाल्लाह, आप भी उस एलीट क्लब में आ गए। ड्रामा क्या हो सकता है? लेकिन एक और बात, अभी आज जो ऑडियो लीक आई है उसमें यास्मीन राशिद साहिबा की, अब क्या ये राय तकसीम थी? क्योंकि जैसे जैसे ये ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था, ये डिले हो रहा था कि भाई खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेंशन किया है यास्मीन साहिबा ने कि खून खराबा ज्यादा हो तो शायद हम खान साहब से बात करें कि वो गिरफ्तारी दे दे। ये राय क्या स्प्लिट थी उस वक्त कि खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, जब मैं डीआईजी साहब के पास गया तो मैं यही उनसे एंगेज करने का मकसद ये था कि उनसे पूछूं उनके अहकामात क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं मामलात को सुलझाने के लिए। बदकिस्मती से उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इमरान खान साहब एक प्रोटेक्टिव बेल के कवर और अम्ब्रेला के अंदर हैं। ठीक है। जब प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है तो फिर इस वारंट का कोई जवाब नहीं बनता। वो कंफ्यूजन थी सर, वो तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ साफ लिख दिया कि वो वारंट बरकरार है। पता नहीं आपके वकील आपको ये इंप्रेशन दे रहे थे, पर वो प्रोटेक्टिव बेल थी नहीं। देखिए वारंट क्या था कि हमने अदालत में 18 तारीख को पेश होना है। जब हम ये अश्योरेंस दे रहे थे और देने को तैयार हैं कि हम 18 को पेश हो जाएंगे, हमें एतराज क्या था? हमें एतराज सिर्फ एक था कि हमें एक सिक्योरिटी की ऐसी एनवायरनमेंट दे दी जाए जिससे कि जो हमारे खदशात हैं वो दूर हो जाएं। आपके इल्म में है कि पहले एक वाकया हो चुका है, अल्लाह ने करम कर लिया कि मतलब है कि अल्लाह ने इमरान खान की जान महफूज रखी, लेकिन वहां नुकसान तो हुआ, आपके सामने है। अब उस खदशे को दूर कर दे और हमने तजावीज पेश की। सही। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैंने चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में खत अरसाल किया कि देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन है, अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसका सहारा लेकर हम जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनकी तामील भी कर सकते हैं और जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। तो हमने तो हर रास्ता तलाश करने की कोशिश की सर है। लेकिन इसको भी एड्रेस किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर। वो कहते हैं कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर जो है उनकी तरफ से बड़ा अच्छा जेस्चर है ये जो अंडरटेकिंग वाला, बट कीपिंग इन व्यू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द पिटिशनर द सेम इज डिफिकल्ट टू बिलीव सर। सो चूंकि आखिरी मर्तबा भी मौका दिया गया, आप पेश नहीं हुए, तो ये अदालत ने लिखा है अपने फैसले के, वहीं से पढ़ रही हूं, इस वजह से भी शायद आपको आज रिलीफ नहीं मिल रहा। आप देखिए बिल्कुल अदालत ने लिखा है, आप जो फरमा रही हैं मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन देखिए ऑनरेबल कोर्ट को ये भी देखना है कि हम इनकार नहीं कर रहे, हम सरेखम तस्लीम हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दे दो, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर दो, हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं, पेश होने के लिए तैयार हैं। हमने इनकार कब किया है? इनकार कब किया? अब सिक्योरिटी किसने देनी है? इस्लामाबाद की पुलिस ने देनी है, पंजाब की पुलिस ने देनी है। अब खुद कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कह रही है कि हाई अलर्ट है, इमरान खान की जान खतरे में है। कौन कह रहे हैं? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। जब वो खुद कह रहे हैं और हम सिक्योरिटी की तलब कर रहे हैं, हम उसका मुतालबा कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती, हमें एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं दी जाती, तो फिर क्या करें? तो शाह साहब ठीक है, अब इस वक्त ये जो मामला है अब आपके और अदालत के दरमियान है, कल जाहिर सी बात है जो ट्रायल कोर्ट की तरफ वापस आपको लौटा दिया गया है, ये अंडरटेकिंग वहां सबमिट होगी, अब अदालत आगे इस हवाले से फैसला करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कल सुबह तक आप लोगों के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया है। सो अब आप कानून का और आपका और अदालत का इसमें मामला है, पुलिस फिलहाल जो है वो साइड पे है। एक और जो चीज सामने आई शाह साहब, आज ये जो पेट्रोल बम के हवाले से गुफ्तगू चूंकि यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद भी की है, इसलिए ये सवाल बनता है। पहले एक वीडियो चल रही थी, उसके बारे में कहा जा रहा था जी फेक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन अब चूंकि एडमिशन हो गया कि जी पेट्रोल बम की वजह से एक क्राइसिस सिचुएशन बन सकती है,
تو سر یہ تو چیز بڑی خطرناک ہے. یہ تو کوئی پارٹی پہ ایک کوئی پالیسی ہو یا کوئی بیٹھ کر طے کرنا ہو کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہمارے ورکرز نے. دیکھیے اپنا میں آپ کو عرض کر دوں ماریہ جی کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے اور عمران خان نے واضح ہدایت دی تھی اور اسی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی. کیا ہے ہماری پالیسی؟ آپ نے قانون کو ہاتھ پہ نہیں لینا. اگر آپ کو کوئی اشتعال دلواتا بھی ہے تو آپ نے پرووک نہیں ہونا، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا ہے کہ یا خون خرابہ ہو، کچھ لاشیں گریں اور اس کی آڑ میں انتخابات سے فرار. یہ تو انتخابات سے فرار چاہتے ہیں اور ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے. تو پارٹی پالیسی بالکل ہے نان وائلنس کی اور قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی. آپ نے دیکھا کہ میں نے خود ورکرز کو ہدایت دی. جی سر، عمران خان آپ تو یہ کہہ رہے ہیں سر، لیکن بہرحال پھر یہ پیٹرول بم والی ذکر تو خود ہی یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے نا. تو یا لوگوں تک پہنچ نہیں رہا پیغام، یا پھر پتہ نہیں اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے. پہنچا ہے. دیکھیے محترمہ، آپ دیکھیے کہ جب ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا تو اس اتنے بڑے مجمع میں چند لوگوں کو وہاں پہنچا دینا جو وہاں خرابی کریں، وہاں مطلب ہے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریں، تو حکومتوں کا بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے. جلسوں میں سانپ چھڑوا دینا، پانی لگا دینا، اپنا گالی گلوچ کروا کے لوگوں کو آپس میں الجھا دینا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خدا جانے کون تھے، خدا جانے وہ کیا حرکتیں کر رہے تھے. واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے، نہ جانے کون کر رہا ہے، اس سے کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے جو ہماری پالیسی کے برعکس ہے. وہ کہیں نہ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی کہ اگر یہ اس کو روکنے کے لیے شاید گرفتاری بھی دینی پڑے. بہرحال اب آگے صورتحال کیسے سے آگے نکلیں گے سر؟ کیونکہ اپیرنٹلی شاید آپ کو 18 تاریخ کو عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا پڑے. اب اس سے پہلے آپ نے سیکیورٹی کی کنسرنز وغیرہ ایڈریس کرنے ہیں، یہ سارے ایشوز تو ہیں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، تبھی آپ لوگوں کی یہ آگے تھوڑی سی راہ ہموار ہوگی، آپ کی مشکلات آسان ہوں گی. جی ہم عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم انکاری نہیں ہیں. ہم عدالت میں پیش ہونے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہیں. اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ان کی خواہش کے مطابق سیکورٹی پرووائڈ کرے تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. سر اس کے بارے میں بھی اس فیصلے میں لکھا ہے سر کہ جس دن آپ نے پیش ہونا تھا اسی دن لاہور میں خان صاحب ریلی کر رہے تھے. اس کو بھی عدالت نے، اس پہ بھی ڈسپلیشر شو کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ بھئی آپ اس وقت ریلی کر رہے تھے اور ہمیں آپ نے سیکورٹی کے بارے میں کہہ کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے. آپ دیکھیے ریلی جو ہم نے تھی وہ ہم نے ڈیٹس دی تھی. ایک ڈیٹ دی تھی ملتوی کرنی پڑی، دوسری ڈیٹ دی کال آف کرنی پڑی. کیوں؟ کہ معاملات ہمیں خدشہ تھا کہ بگڑ نہ جائے. ٹھیک، پھر ریلی کی ہم نے، اور ریلی بھی ہم نے کوشش کی کہ جتنا پاسبل ہم ان کو سیکیور کر سکے ہم نے کیا. اب سیکیورٹی کا لیپس تو دیکھا جائے، جو لاہور کی انتظامیہ کا رویہ تھا، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرات ہیں، دوسری طرف جہاں سے عمران خان کی گاڑی گزرتی ہے آپ اسٹریٹ لائٹس بند کر دیتے ہیں، اندھیرا گھوپ ہو جاتا ہے. یہ تو آپ اوپن فیلڈ دے رہے ہیں ان عناصر کو جو حملہ آور ہو سکتے ہیں، جو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ کاہے کا مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ منطق کیا ہے؟ یہ اپنے گلے کیوں ایک نیا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں؟ کسی کو بھی یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. یہ منطق کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو زبان ہے، ان کی جو لینگویج ہے، جس طرح وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، اس سے وہ کوئی پی ڈی ایم حکومت یا اپنی حکومت کے حق میں کچھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ وزیر داخلہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، اور اگر آپ اپنی کرسی کو استعمال کر کے پریس کانفرنسز کے اندر اس قسم کے اوبنوکشس دھمکیاں لگائیں گے تو پھر تحریک انصاف کے خدشوں کو زیادہ تقویت ملتی ہے. سٹنگ منسٹر کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور کیسے دھمکیاں لگا رہے ہیں، ذرا ہی ملاحظہ کیجیے. میں اس کو بلوچستان بھیجوں گا. بلوچستان جو ہے نا مچھ جیل، وہاں پہ ایک ہے مرچی وارڈ، وہاں پہ بھیجوں گا، وہاں پہ رکھوں گا. یہ دو بندے ہیں، ان سے انہوں نے وعدہ لیا ہوا مجھ سے کہ جب بھی گرفتار ہوں گے ان کو وہاں پہ بھیجنا ہے. یہ آدمی ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچلنا چاہیے. اس کا اب انجام وہی ہوگا جو ایک باول
کا انجام ہوتا ہے. اگر آپ میرے دل کی مرضی پوچھیں تو بالکل اس آدمی کو جو ہے وہ اسی سیل میں بند کرنا چاہیے جہاں پہ انہوں نے مجھے بند کیا تھا. اس کا 3 دن میں جو ہے نا اس کی سیاسی سیاست جو ہے وہ نکل جائے گی. جب اس طرح کی زبان حکومتی منسٹرز بیٹھ کے استعمال کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے اس دعوے کے اندر حق بجانب ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ٹارچر کا بھی خطرہ ہے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو الیکشن کے حوالے سے اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. کیا یہ مزید آگے جا کے کیوس ہونے والا ہے؟ اور یہ جو سارے زمان پاک کے ہم نے ویژولز دیکھے, کیا ایک ڈفلیکشن ہے؟ کیونکہ آبویسلی توشہ خانہ کا معاملہ سامنے آیا, الیکشن کے حوالے سے اداروں کی ایک واضح پالیسی سامنے آئی. کیا سب خبروں کو گڑبڑ کرنے کی کوشش ہے؟ بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ ارکاظمی صاحب موجود ہیں, عامر ضیاء صاحب موجود ہیں. جب ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہے تو آخری حد تک جاتی ہے, اور جب کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو نہ بھی کرنا ہو اسٹیبلش اپنی ریٹ کو تو کوئی اتنا وہ مائنڈ کرتے نہیں ہیں. ایک وارنٹ نکلا ہے عمران خان صاحب کا اور اس میں عدالت میں ان کو 18 تاریخ کو پیش کرنے کا حکم دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وارنٹ ہے عمران خان صاحب کا, کل سے اس کے اوپر ایک تماشا لگا ہوا ہے. یہ وارنٹ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا ہے, ہاں, لیکن اس وارنٹ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جس طرح سے ڈسپروپورشنیٹ اور سختی سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بے جا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے, کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو جواب ہے نہیں. ایک اور وارنٹ بھی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, اور یہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ وارنٹ تو اس ملک کے اندر ماشاءاللہ سیاسی قیادت کے اگر آپ اینٹ اٹھائیں تو نکل آئیں گے درجنوں. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ دائر ہوا. یہ اینٹی کرپشن انکوائری میں حاضر نہ ہونے پر 8 اکتوبر 2022 کو رانا ثناء اللہ صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں جو اس وقت سے یہ ہیں. پھر یہ اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم گئی بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے, اس عدالتی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے, لیکن تعاون نہیں کیا گیا ان کے ساتھ. اور پھر جب وہ باہر نکلی ٹیم تو انہوں نے کہا کیا, ذرا یہ سنیے. رانا صاحب ثناء اللہ کا نام جو ہے نومینیٹڈ ان FIR تھا, اس کا ہم نے پروسیس پراپر اڈاپٹ کیا, کورٹ سے ہم نے اس کی پرمیشن دی ہے. کورٹ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جا کے اس کا پروسیس اڈاپٹ کریں. اس پروسیس کے لیے ہم بار بار مختلف تھانوں میں جا رہے ہیں. اسلام آباد پولیس ہمیں کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے بالکل. ٹھیک ہے, ہم نے ایون کے جو روز نامچہ ہے اس کے اندر جو اپنی آمد اور روانگی تھی ہمیں وہ بھی درج کرنی نہیں. اسلام آباد پولیس کا یہ موقف ہے کہ آپ ہوم سیکرٹری کے ذریعے نہیں آئے. سر, ہم نے کورٹ کا آرڈر لیا, تمام جو قانونی پروسیس ہم نے پورا اڈاپٹ کیا اور کورٹ کے آرڈر کے تحت ہم یہاں آئے, ان کی اسسٹنس لینے. اب چونکہ بڑی معصوم سی اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم ہے, وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی پلیز ہمارے ساتھ اسلام آباد پولیس والے تعاون کر لے, وہ نہیں کر رہے. ان سے پوچھ رہے ہیں جی آپ نے پروسیجر فالو نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی یہ پروسیس بھی فالو کیا ہے, یہ پروسیس بھی فالو کیا ہے, لیکن پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تو جب ریاست نے نہیں کرانے ہوتے وارنٹ کے اوپر عمل درآمد تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کے اندر ہو. ہاں, اگر آپ کے جو معاملات ہیں یہ فالن آؤٹ آف فیورز ود پاورفل کوارٹرز تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی کہ پنجاب کے علاوہ اسلام آباد کی پوری پولیس کو جھونکا گیا اور 1.5 دن یہ تماشا لگایا گیا, اپنے ہی شہریوں کے اوپر شیلنگ کی گئی اس وارنٹ کو امپلیمنٹ کرانے میں. لیکن ایک معصوم سے ایک اور وارنٹ تھا جو کہ وزیر جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ان کے خلاف تھا, وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکا اور ہم نے وہاں پہ کوئی اس طرح کی دھکم پیلے نہیں دیکھی. تو جی یہ دو پاکستان ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت اس ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ کے تعلقات کیسے ہیں جو فیصلہ ساز قوتوں کے ساتھ. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ عطر کاظمی اور عامر ضیاء صاحب موجود ہے. جی عطر صاحب, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ بیچارے امپلیمنٹ کرانے گئے, وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. آبویسلی کیسے کریں, انٹیریئر منسٹر ہے. دیکھیں, دوسرا یہ ہے کہ عدالتیں اسی طرح کے وارنٹ, روز اسلام آباد کی عدالت, لاہور کی عدالت سے متعدد اس طرح کے وارنٹس نکلتے ہیں. چلیں رانا صاحب کی تو چلیں ہم نے مان لیا کہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا. باقی کسی اور وارنٹ میں آپ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا آپریشن دیکھا ہے کہ ہیلی کاپٹر پہ شہزاد بخاری صاحب کو یہاں سے بھیجا گیا, وہاں سے پوری پنجاب کی پولیس ان کے ڈسپوزل پہ تھی, تقریباً 24 گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا. اس کی نظیر نہیں ملتی. باقاعدہ طور پہ پلاننگ یہ تھی کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے, لیکن اب یہ جو وارنٹ ہے یہ بھی 18 تاریخ کا ہے, تو 4 دن خان صاحب کو اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا تھا, یہ 17 تاریخ کو ایگزیکیوٹ کر لیتے اگر آپ کو کچھ تھا. تو اسی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشانات ہیں. اس میں ساری بدنیتی ہے نا, پرابلم از دا بدنیتی پارٹ. جی عامر صاحب, یہ چونکہ ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کا برا ٹائم آیا ہوا ہے, سیاسی جماعتوں کا برا وقت آتا ہے, تو ہم نے دیکھا جی پوری ریاستی مشینری لگائی گئی ہے اور ان پہ اس وارنٹ کی تعمیل کروانی ہے جو ایونچولی نہیں ہو پاتا.
لیکن آبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی تو سر عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہوگا. آپ کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں, ہم اگری کرتے ہیں, اور بالکل لیجٹ ہے کیونکہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو سکتی ہے اور ہو چکی ہے پہلے. تو اس میں بیچ کا راستہ کیا ہوگا سر, کیونکہ عدالت کو بھی کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے, لیکن آبویسلی پی ٹی آئی کے اپنے سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ صرف عمران خان پہ برا وقت نہیں ہے, تو پورے ملک پہ برا وقت ہے. چاہے وہ آپ معیشت دیکھ لیں, چاہے آپ ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں, چاہے اداروں پہ جو بڑھتی ہوئی کہتے ہیں لوگوں کا عدم اعتماد ہے وہ دیکھ لیں. تو مجھے یاد نہیں پڑتا اپنی 32 سال کا صحافتی زندگی میں نے ایسا دور دیکھا ہو کہ جب ہر چیز پہ سوالیہ نشان ہو, ہر چیز کے اوپر لوگ شک و شبے سے دیکھ رہے ہوں, اور ملک میں اتنی پولرائزیشن بڑھ چکی ہو کہ جس کی کوئی ہمیں نظیر نہیں ملتی. آپ نے بالکل درست کہا کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی پہ الزام ہے اس کو عدالت بلاتی ہے تو اس کو جانا چاہیے, مگر جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ماریہ کہ اس میں بدنیتی ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور ریاست کی رٹ کو کہتے ہیں نا اسٹیبلش کرنا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے صرف مطلب عمران خان کو ہی نہیں, جو ایک عام پاکستانی ہے اس کے بھی ذہن میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بدنیتی ہے, اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس میں قانون کی بالادستی کے لیے نہیں ہو رہا ہے یہ کام. کیونکہ ایک تو کیس کی نوعیت دیکھیں, پھر کیس کی نوعیت آپ چھوڑیں, جس طرح آپ نے بھی خود ابھی مثال دی رانا ثناء اللہ کی, لیکن ایک اس سے بڑی مثال ہے کہ ایک اعلیٰ عدالت کہتی کہ جی انتخابات ہوں گے لیکن ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ جی ہم تعاون نہیں کر رہے. تو یہ مطلب ہے پتہ نہیں کس طرح سے اس وقت چلایا جا رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کا ایک مذاق بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں حکومت اس پہ بڑی حد تک اس کے اوپر آپ کو تنقید کرنی چاہیے کہ جس طرح سے وہ چیزوں کو مینج کر رہی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ریاست جو ہے ہمیشہ طاقت سے زیادہ اس کی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. وہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر, کیونکہ لوگوں کو جب سرنڈر کرتا ہے ایک شخص ریاست کے آگے اپنے حقوق اس لیے کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے انصاف کرے گی, اس کے ادارے آپ کے ساتھ انصاف کریں گے. یہاں پر وہ چیز ڈاؤٹ فل ہے. یہاں پر میرے خیال میں عمران خان کو جو اتنا زیادہ بڑا جیل جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن جو ابھی تک پنجاب پولیس کا یا جو سیاسی قیدی رہا ہے گزشتہ 10-11 ماہ میں, کوئی صحافی پکڑا گیا, کوئی سیاستدان پکڑا گیا, اس کی ساتھ جو تصدیق کی گئی ہے, اس کو برہنہ کیا گیا ہے, اس کی تذلیل کی گئی ہے, وہ کس قانون کے تحت کی گئی ہے؟ تو کوئی بھی جو شریف آدمی ہوگا جس کے اندر ایک عزت نفس ہوگا تو کہے گا کہ جناب میں جس حد تک مزاحمت کر سکتا ہوں کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہر دوسرے بہت سارے ہمارے صحافی دوست جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں جناب عمران خان کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا. یہ تو ایک روایت ہے سیاستدانوں کی, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک تو روایتی سیاستدان ہوتا ہے اور ایک غیر روایتی رہنما ہوتا ہے. جو غیر روایتی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے. سر جو اس تجویز کے پیچھے سر صرف ایک یہ خیال تھا کہ بھئی جانی نقصان نہ ہو, کوئی اس میں زیادہ کیوس نہ ہو, غالباً یہ تجویز اس لیے بھی تھی. لیکن ایک اور میں آپ کو چیز دکھاؤں, اس آپریشن کو پتہ نہیں کنسیو کیسے کیا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ٹائم لائن کیا تھی, آگے سے کیا ان کی پلاننگ تھی, کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اس کی اونرشپ لی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہم کریں گے گرفتار, اور پھر آج مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو گرفتار نہیں کرنا, یہ حکومت تو گرفتار نہیں کر رہی. تو یہ جو کنفیوژن تھی, جو لیک آف کلیئرٹی تھی حکومتی کیمپ میں, یہ بھی پہلے ذرا دیکھیں بھائی گرفتار کس نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, پہلے اپنا بیانیہ تو ایک کر لیں. حکومت کا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر حکومت نے گرفتار کرنا ہوتا تو ریاستی طاقت بھی موجود تھی, اختیار بھی موجود. آج اس کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے, اس فتنے کو, اس فساد کو جو ہے وہ بالکل بوتل میں بند کریں گے, اور اس کا جو ہے وہ ایسا علاج کریں گے کہ یہ ملک اور یہ قوم جو ہے وہ اس سے نجات مل جائے گی. گرفتار کرنا ہے یہ نہیں کرنا, میرا خیال ہے جب آج ہزیمت ہو گئی, وہ 20-24 گھنٹے بعد گرفتار نہیں کر پائے, تو ہم تو گرفتار ہی نہیں کرنا تھا. دیکھیں یہ جو ساری مشینری استعمال ہو رہی تھی, کیا یہ حکومت کی مشینری نہیں تھی؟ کیا وفاقی پولیس جو یہاں سے بھیجی گئی, کیا وہ معزز وزیر داخلہ کی مرضی کے بغیر گئی؟ کیا جو پنجاب کی پولیس وہاں پہ کارروائی کر رہی تھی وہ اس میں حکومتی عمل دخل نہیں تھا؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ حکومت کی پوری کوشش تھی, لیکن وہاں پہ ان کو ناکامی ہوئی. ناکامی کیوں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو کارروائی کر رہے تھے ان کی بھی بددلی ہو, لیکن ان کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ دیکھیں ان کا یہ بڑا سمجھنے والی چیز ہے, ان کا مقابلہ بڑی ینگ جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ تھا. 18 سے 22 سال کے بچے ہیں سارے, ان کو آپ 24 گھنٹہ کھڑا رکھیں وہ نہیں تھکتے بھی نہیں, انرجی بھی بہت ہے, اور پولیس والے ایگزاسٹ ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے سمجھنے کی ضرورت ہے, انہوں نے اپنی امیدیں عمران خان سے وابستہ کی ہوئی, ہو سکتا ہے رانگ ہو, لیکن کیا آپ ان کے ساتھ لڑ کے, یہ وہ نسل ہے جس نے ماریا اگلے 20 سال 30 سال 40 سال ووٹ ڈالنے, ان کو لڑ کے, ان کو آئسولیٹ کر کے کیا ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم
کیا پولیس کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو کمزور کر کے میں اور آپ پاکستان کو مضبوط کریں گے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے نا. اس طرح کے بیانات دینے سے تو معاملات نہیں چلیں گے. بنیادی چیز وہی ہے کہ انتخابات سے فرار ہے. اس کے لیے چاہے کوئی ادارہ کنٹروورشل بنے، چاہے عوام کے حقوق کے اوپر آپ کو جو ہے ڈاکہ مارنا پڑے، وہ سب کچھ کریں گے، انتخابات نہیں کروائیں گے. تاریخ تو 18 تک کی تھی، یہ کل کی تاریخ کیوں چنی گئی؟ ایک تو مجھے جو بھی ہے، ایک توشہ خانہ کیس کی ڈیٹیل سامنے آئی، پھر الیکشن کے حوالے سے اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگا کہ ایک ڈیفلیکشن بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو ہم گرفتار کریں گے تو ساری خبریں اس پہ ہوں گی، اور 1.5 دن ہم نے دیکھا کہ ہوا ایسے، ان ایشوز پہ بات نہیں ہوئی. بالکل ڈیفلیکشن کریٹ کی گئی. اور دوسرا ان کی جو اسیسمنٹ تھی، ان کے سروے آپ کو یاد ہے کہ 7% عمران خان کی مقبولیت، اس کی حکومت جائے گی تو کوئی باہر نہیں نکلے گا. اسی طرح ان کی اسیسمنٹ تھی. حکومتی وزراء کہتے تھے کہ 20 منٹ کا کام ہے، 15 ہم گولے ماریں گے، یہ ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے، یہ چلا جائے گا. تو ان کی اسیسمنٹ خراب ہوئی، اور پھر ہوا یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اندر جس قسم کا انٹرسٹ لیا، اس لیے کہ جب آپ ملک کے اندر PSL بھی کروا رہے ہیں، غیر ملکی کھلاڑی آئے ہیں، پوری دنیا کی آپ کے اوپر نظریں ہیں، پھر آپ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. ان کے ایڈوائزر کون ہے کہ پہلے توشہ خانہ میں آپ لوگوں نے بیڈ شیٹیں بھی نہیں چھوڑی اور توشہ خانہ پہ بیانیہ کھڑا کر دیا؟ کون ان کو یہ کہتا ہے؟ اور اب یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے، میرے خیال میں ڈیسپریشن ہے. میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ خوف میں جو آپ فیصلے کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بیک فائر کرتے ہیں. خوف ہے انتخابات کا، اور اس کا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل کیا جائے، پر یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. ایک اور عدالتی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا. اس سے پہلے تو خیر آئین ہی بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی واضح ہدایت کے باوجود جو انتظامیہ میں ایک ارجنسی ہے کہ اس فیصلے کو ہم امپلیمنٹ کرائیں. وزیر اعظم صاحب نے آج کہا جی کہ ہم قانون کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ایک قانون آپ سے وہ ایکسپیکٹیشن بھی کرتا ہے. سو وہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر آپ کی ارجنسی نظر نہیں آتی. اس وارنٹ کے اوپر آپ کی ارجنسی نظر آتی ہے. اگین پک اینڈ چوز ہو رہا ہے کہ بھائی کس کو ہم نے آنر کرنا ہے، کس فیصلے کو آنر نہیں کرنا. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے سر عامر صاحب، کہ اس نے بھی کہا تھا کہ جی الیکشن آپ کرائے، اس فیصلے کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. بہرحال ٹھیک ہے جی، اب کریں عمران خان صاحب کو گرفتار. ہم تو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی وکٹمائزیشن جس کا خود شکار ہوئے، آج وہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ بھائی وہ بھی اپنے مخالف کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیں، تاکہ کسی کی کوئی حسرت نہ رہے. بات یہ کہ بڑا فرق ہے. اس مرتبہ حکومت کی جتنی سبکی ہوئی ہے، اور عمران خان نے جتنا جو ان کی حکمت عملی تھی، میرے خیال میں 16 آنے کامیاب رہی. ایک تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، وہ نہیں مطلب گرفتاری نہیں دی انہوں نے، ایک بات. دوسری بات یہ کی کہ پورا قومی میڈیا، آپ نے چاہا کہ جی ان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، آپ دکھا دیں کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو گیا، عمران خان کو مینج کرنا بہت آسان ہے، تو پتہ چلا ایسا نہیں. وہ پورا قومی میڈیا کی توجہ تھی، حتیٰ کہ بین الاقوامی میڈیا ان کی طرف آ گیا. اور جتنے جو وقت گزر رہا تھا، ہر لمحے میں حکومت پہ دباؤ بڑھ رہا تھا، عمران خان پہ نہیں بڑھ رہا تھا. عمران خان اگر فرض کریں ریاست بھرپور اپنی طاقت استعمال کرتی، کسی کو مار کے قتل کر کے گرفتار بھی کر لیتی، جو بھی سلوک کرتا، اس کے بعد جو کچھ ہوتا، شکر ہے اس سر کے وہ نتیجے نوبت میں نہیں جو آئی. کچھ ہوتا ہے کہ ریاست اس کا رد عمل جو ہے برداشت کر پاتی، میرے خیال میں نہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت لوگوں کے اندر جو ایک ان کا رد عمل آیا ہے، اور جس طرح سے وہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، پولیس کے اوپر، دیگر اداروں کے اوپر، تو وہ میرے خیال میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے. سر جو مسٹرسٹ ہے، جو یہ لیک آف ٹرسٹ ہے، یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. آپ پولیٹیکل کرائسس سے باہر نکل سکتے ہیں، ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اکنامک کرائسس سے بھی نکل سکتے ہیں. ہوپ چھین لیں یا لوگوں کا اعتماد اگر آپ سے اٹھ جائے، وہ واپس حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. تو پیمرا کے حوالے سے بڑی سخت آبزرویشن دی ہے آج قاضی فائز صاحب نے، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سپریم کورٹ میں چینلز پر پابندی کے حوالے سے قاضی فائز صاحب کے پیمرا کے حوالے سے آج بڑی ہی انٹرسٹنگ آبزرویشنز آئی ہیں. وہ پیمرا پر بہت برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ حال ہی میں پیمرا نے ججز سے متعلق کوئی لیٹر ایشو کیا ہے. پاکستان میں سب آزاد ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی میڈیا کی آزادی کیسے دبا سکتا ہے؟ تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید عدالت نے لوگوں کا گلا گھونٹ دیا. پیمرا نے اپنے خط میں سیٹلائٹ چینلز کو ججز کے کنڈکٹ اور ریاستی اداروں پر خبر چلانے سے روکا. اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا. یہ ریاستی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ ریاستی ادارہ نہیں، آئینی ریگولیٹری باڈی ہے، یہ کہنا تھا قاضی فائز صاحب کا. پیمرا نے تو سپریم کورٹ کے سٹیٹس میں ترقی کر دی ہے. کیا پیمرا نے عدلیہ کا بیڑا اٹھا رکھا ہے؟ پیمرا ٹی وی چینلز کو کچھ نشر کرنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ پیمرا چینلز پر پابندی لگا کر ٹی وی انڈسٹری تباہ کر رہا ہے. پیمرا انہی ٹی وی چینلز کے لائسنسوں پہ کماتا ہے. جب ٹی وی خبریں نہیں چلا سکے گا تو لوگ سوشل میڈیا ہی دیکھیں گے.
अगर कोई झूठी खबर दे तो उसके खिलाफ पेमरा कार्रवाई करे। इतनी दफा मार्शल लॉ लग चुका कि पेमरा समेत सबकी ज़हनियत नहीं बदली। मौजूदा एक साल में पेमरा ने नोटिस पे नोटिस देकर जिस तरीके से मीडिया की जवाबंदी करने की कोशिश की, उस हवाले से ये आज के रिमार्क्स बहुत अहम थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।